बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन इकराम, आज जो खबरें बहुत हसास हैं और बहुत अहम हैं, और आज मैं खुलकर आपको बहुत सारी चीज़ों से पर्दा हटाने जा रहा हूँ, क्योंकि रियासत पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से हमारी पाक फ़ौज को दहशतगर्द करार दिया गया है। और ये इस बार फ़ौज पर हमला बदस्तूर हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़, जिसका वज़ीर आज़म इस वक्त ईवान में मौजूद है, जनाब, उनकी जानिब से पाकिस्तान की फ़ौज पर, पाकिस्तान के जर्नलों के ऊपर, जनरल बाजवा के ऊपर और जनरल फैज़ को दहशतगर्द बनाकर पेश किया गया है, जिसने पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा कर रख दी है। और बहुत ख़तरनाक इंकशाफात इस वक्त सामने आ चुके हैं। पहला ये कि बिलावल भुट्टो ने अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान की फ़ौज और ISI के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा और संगीन नौयत की मदद मांगी है, और न सिर्फ मदद मांगी है बल्कि ताबड़तोड़ हमले भी किए। अब इसकी वजह क्या है? क्यों अमेरिका में बैठकर एक एंकर को ये कहना, ये बहुत अहम है, उसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा फिर से मेमोगेट स्कैंडल और डॉन लीक स्कैंडल सामने आ चुका है, जिसने इस वक्त तबाही मचा कर रखती है। और उधर पाकिस्तान में बैठे पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के वज़ीर ने भी पाक फ़ौज पर हमला कर दिया है। इसकी अहम तरीन तफसीलात हैं कि वजह क्या है, माजरा क्या है, ये सब कुछ हो क्यों रहा है। दूसरा ये कि आर्मी चीफ भी जनरल बाजवा अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। अब ये इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो शहबाज शरीफ के साथ नहीं जा रहे, वो खुद जाएंगे जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान वतन वापस आ जाएंगे। और उनकी टाइमिंग इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि एक तरफ नए आर्मी चीफ की तकर्री, और दूसरा उनका मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है, उनके मुस्तकबिल का फैसला होगा। इस हवाले से इनसाइड न्यूज़ आपके सामने रखनी है कि उस दौरे की वजह दरअसल क्या है। और तीसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि अयाज मीर के बेटे ने जो अपनी कल बीवी को कत्ल कर डाला इस्लामाबाद के चक शहजाद में, उस मामले का मुकम्मल तौर पर ड्रॉप सीन हो चुका है। और शाहनवाज ने सच उगल दिया है कि कत्ल क्यों हुआ, ये सारा वाक़या क्यों पेश आया, सारा को किस बिना के ऊपर कत्ल किया गया, जिसने पूरी कहानी को बदल के रख दिया है, पूरा मंजरनामा तब्दील होकर रह गया है। और अयाज मीर को भी बुरी तरह से फंसा दिया गया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन इकराम, वीलॉग मैं उसी स्टोरी से स्टार्ट कर लेता हूं जो अयाज मीर के बेटे ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। अब जो मुलजिम है उसने एक तो अपने वालिद का जिक्र किया जो कातिल है, और दूसरा मुलजिम ने उस पर जो हमला हुआ है कि उस पर हमला हुआ और उसकी बीवी ने हमला किया है। ये क्या वजह है और उसकी कितनी बीवियां थी, ये भी बहुत अहम है। और मुलजिम ने अपनी बीवी पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम भी आयद कर दिया है। ये चारों चीज़ें आपके लिए समझना इंतहाई ज़रूरी हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सब सामने आ चुकी है, जिसने सारा की, जो कि मुलजिम की बीवी थी, उसकी मौत का तयन ना हो सका है। तो इस हवाले से पुलिस ने फॉरेंसिक करवाने का फैसला कर लिया है। फॉरेंसिक टेस्ट होंगे। नाज़रीन इकराम, पुलिस के मुताबिक जब एहलकार घर दाखिल हुए तो मुलजिम शाहनवाज ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और मुलजिम को दरवाज़ा खुलवा कर हिरासत में लिया गया, और कत्ल में इस्तेमाल होने वाला डंबल भी कब्जे में लेकर फॉरेंसिक के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। और आला कत्ल पर मकतूला के खून के निशान और बाल भी लगे हुए थे। मुलजिम सोफे के नीचे छुपाया गया डंबल खुद बरामद करके एहलकारों के हवाले किया, जबकि मुलजिम ने पुलिस को इब्तदाई बयान जो रिकॉर्ड करवाया है उसके मुताबिक कि उसे अपनी बीवी पर शक था कि उसकी बीवी गैर मुल्की एजेंट है और उसे कत्ल करना चाहती है। भाई, तू बहुत बड़ी टॉप चीज़ था, तू बहुत सदर बाराक ओबामा था, या तू जो बाइडन था, या इमरान खान था, जिसको गैर मुल्की एजेंट के जरिए जिसको कत्ल करवाना था। अब आप उसके जहन की कैफियत देखें कि जनाब कितना घटिया शख्स है ये, जिसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है, और कत्ल करके भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और फिर इसने कहा कि बीवी पर यह भी शक था कि उसका किसी के साथ अफेयर है। अगर उसका किसी के साथ अफेयर है तो उसका मतलब ये है कि आप वो एक लड़की को कत्ल कर दो, ये कोई मामला नहीं है। और उसने ये भी कहा कि ताहम बीवी ने उस मामले पर मुतमिन कर दिया था कि जनाब मेरा कोई अफेयर नहीं है। मुलजिम ने फिर ये भी बताया कि गुज़िश्ता रात मेरा सारा ने गला पकड़ा था, जबकि सुबह वो मेरे करीब आई और मेरा गला पकड़ लिया, ऐसा लगा कि मेरा गला टूट जाएगा। भाई, तू जनाब कोई ऐसी कोई प्लास्टिक की चीज़ से तुम्हारा गला कि जिससे तुम्हारा गला टूट जाना था, और वो भी लड़कियों के हाथ बड़े नर्म नासिक होते हैं।
حضرت کرام آپ اس کی فلم دیکھیں, آپ اس کا معاملہ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ پولیس کو یہ معاملہ پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جناب میں نے سیلف ڈیفینس کے اندر یہ قتل کر دیا ہے اور میرا کوئی گناہ نہیں ہے. تب سارا کو میں نے دھکا دیا تو وہ نیچے گر گئی, لیکن سارا نے دوبارہ حملہ کیا تو ورزش والا آلہ اس کے سر پر دے مارا, جس سے کمرے میں خون جمع ہو گیا اور میں گھبرا گیا. ملزم نے اپنے بیان میں کہا کہ سارا کو زخمی حالت میں اٹھا کر ٹب میں ڈال دیا اور پانی کھول دیا تاکہ خون بہہ جائے, اور پھر خود کمرے میں موجود خون صاف کرنے لگا. تو اس دوران والد سے بھی رابطہ کیا اور انہیں سب کچھ بتایا, جس کے بعد انہوں نے اسلام آباد پولیس کے سینئر افسران کو اطلاع دی. تو ناظرین کرام اب جو خبر میرے پاس پہنچی ہے ذرائع کے مطابق کہ جو ان کی سابقہ اہلیہ ہیں اعجاز میر کی, جو اس وقت اس فارم ہاؤس میں موجود بھی تھی جب ان کے بیٹے نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا تھا, ان کی سابقہ اہلیہ اور اعجاز میر کو بھی ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں, ان کو بھی حراست میں لے لیا جائے گا, ان سے بھی تفتیش جو ہے وہ کی جائے گی. ہم اب آج ہیں کہ جو سارا معاملہ سیاسی طور پر ہو رہا ہے کہ بلاول بھٹو نے اور پھر جو پاکستان مسلم نواز ہے انہوں نے پاک فوج کو دہشت گرد بنانے کی کوشش کی ہے اور باقاعدہ طور پر سٹیٹمنٹس جاری کر دی ہیں. لیکن اس سے پہلے کل رات شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں خطاب کیا, اور خطاب ایسے تھا کہ جناب جس طرح سے جو گاڑی میں جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں کرایہ پکڑنے والا تھوک لگا کر پیسے گنتا ہے, بالکل اسی طرح سے ہمارے اس امپورٹڈ وزیر اعظم نے تھوک لگا کر صفحے پلٹے. تو جناب امپورٹڈ وزیر اعظم نے اور گاڑیوں میں کرایہ پکڑنے والے کے درمیان کیا فرق رہ گیا ہے جس نے پاکستان کی دہائی کروا کے رکھتی ہے پوری دنیا کے اندر. اب یہاں پر آپ نے سمجھنا ہے کہ عمران خان اور امپورٹڈ وزیر اعظم میں کیا فرق تھا. اب جناب شہباز شریف جو ہیں جب وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کر رہے تھے تو ساری کرسیاں خالی تھیں اور گینے چنے لوگ وہاں پر موجود تھے اور کوئی ڈھنگ سے اس کا خطاب نہیں سن رہا تھا. اور ایک یہ معاملہ ہے جب عمران خان نے اقوام متحدہ سے خطاب کیا تھا, آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے, تو جناب اس وقت کرسیاں بھری ہوئی تھیں, یونائٹڈ نیشنز میں سکتہ طاری تھا اور یونائٹڈ نیشنز کی جو جنرل اسمبلی ہے وہ بار بار تالیوں سے گونج رہا تھا, جس نے پورے پاکستان میں عمران خان اس وقت پوری دنیا کی میڈیا کی زینت بن گئے تھے. تو اب ناظرین کرام ایک تو یہ معاملہ, پھر دوسرا آپ نے دیکھنا ہے کہ عمران خان جب وہاں پر تقریر کر رہے تھے تو ان کی لائیو تقریر کو 3.5 سے 4 لاکھ لوگ لائیو سن رہے تھے, جبکہ ہمارے امپورٹڈ وزیر اعظم کو تقریباً 750 لوگ لائیو سن رہے تھے. اور اب شہباز شریف دورہ امریکہ مکمل کر کے جو بائیڈن سے مل کے جپیاں ڈال کے لندن پہنچ چکے ہیں, اور لندن میں آج وہ نواز شریف سے ملاقات بھی کریں گے, مشاورت کریں گے نئے آرمی چیف کی تعیناتی کو لے کر, اور نام فائنل کر کے وہ پاکستان آئیں گے. یہ ہے ہمارا امپورٹڈ وزیر اعظم جو جس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, جو کہ ایک مفرور اشتہاری کے ساتھ آرمی چیف کی تقرری کے اوپر مشاورت کر رہا ہے. اب جناب جنرل باجوہ امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں. یہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ آپ نے سمجھ رہے ہیں کہ ایک طرف شہباز شریف اور اس کی امپورٹڈ کابینہ جو ہے وہ امریکہ گئی اور وہاں پر جو بائیڈن سے ملی, فرانس اور دیگر ممالک سے وہاں ان کی ملاقاتیں ہوئیں, اور وہاں پر شہباز شریف گئے تو جناب جنرل باجوہ کے جانے کا کیا تک ہے. یہ ٹائمنگ آپ نے سمجھ رہی ہے کہ اس وقت جایا جا رہا ہے جب نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہونی ہے, اور جب پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان پیار کی پنگیں بڑھ رہی ہیں. یہ سارا معاملہ ہے کیا, اب آپ نے سمجھنا ہے یہ خبر کیونکہ ڈائریکٹلی لنک کر رہی ہے جب شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کی فوج اور ISI کے خلاف غلط زبان اور دوبارہ سے مدد مانگی گئی ہے کہ نون لیگ کے وزیروں نے ہماری پاک فوج کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے. سب سے پہلے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں. ناظرین کرام, پاکستان مسلم نواز کے ایک سینئر وزیر ہیں جاوید لطیف, جو کہ انتہائی, میں اس کو گھٹیا کہوں گا, اور اس نے کچھ سٹیٹمنٹ دی ہیں اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جو کہہ رہا ہے کہ میں تیاری کر کے لانگ مارچ کے لیے آ رہا ہوں, تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ تیاری کس طرح کی تیاری ہے اور عمران خان راتوں کو کن کن سے ملتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک چابی والا کھلونا ہے اور مسلح جتھے ان کو لے کر آ رہے ہیں. زبیر لطیف پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ عمران خان کے پیچھے ISI کی سپورٹ ہے اور ISI ہی عمران خان کے دھرنے کرواتی. تو اب ہماری پاک فوج کو اور ہمارے خفیہ اداروں کو پاکستان مسلم نواز کی جانب سے مسلح جتھے کہا گیا ہے, دہشت گرد کہا گیا ہے. کیا اس کے اوپر ہمارا ISPR اسٹیٹمنٹ دے گا کہ ریاستی سطح کے اوپر آپ کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان کو کہا گیا ہے کہ لاشیں گرا دو, جب لاشیں گراؤ گے تو آپ امپائر کی انگلی کھڑی ہوگی, تھرڈ امپائر کی انگلی کھڑی ہوگی. اور پھر یہ انہوں نے کہاں پر اشارہ کیا, کیونکہ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان, مریم نواز, آصف علی زرداری جو ہیں وہ ایک ہی شخص کے اوپر بات کیا کرتے تھے, جنرل فیض کو کھڈے لین لگانے کی یہ باتیں کیا کرتے تھے.
اور پھر جاوید لطیف نے کہا کہ اگر آج بھی عمران خان لاڈلا نہیں تو تمہاری جماعت پتوں کی طرح بکھر جائے، تمہیں آج بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ فکر نہ کرو۔ اور پھر انہوں نے دھمکیاں دیتے ہوئے کہا کہ ہم ریاست کی وجہ سے خاموش ہیں، ہم صرف ریاستی مفاد کی وجہ سے خاموش ہیں، ورنہ ہماری زبانیں کھل جائیں گی۔ یہ سارا معاملہ ہے کہ ایک طرف محب وطن اور غدار میں کیا فرق ہے کہ جب اسٹیبلشمنٹ ان کو امپورٹڈ حکومت کو لے کر آئی ہے کہ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہم بتا دیں پھر ہمیں کیوں لے کر آئے، کون لے کر آئے، کیا سارا معاملہ تھا۔ اور عمران خان اور جنرل باجوہ کی کچھ ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے اوپر پھر سلیم صافی سامنے آتے ہیں۔ یہ سارا پلانڈ واقعہ ہے سارا کی سارا کہ جاوید لطیف کے بعد یہ سارا سلیم صافی سے کالم لکھوایا جاتا ہے اور اس پر مریم نواز جو ہیں وہ بھی ری ٹویٹ کرتی ہیں اس کو۔ سلیم صافی نے آج کالم لکھا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے زلمے خلیل زاد جو کہ امریکہ کے کنوائے ہوں گے یا ان کے ذریعے جنرل باجوہ سے ملاقات کی منتیں کرتے رہے کہ میں نے جنرل باجوہ سے ملاقات کرنی ہے، اور پھر عمران خان جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے اور آرمی چیف ملاقات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ پھر عمران خان صاحب نے صدر پاکستان سے درخواست کی کہ میری آرمی چیف سے ملاقات کروائی جائے۔ صدر پاکستان جنرل باجوہ کے گھر جاتے ہیں اور ان کو وہاں پر مناتے ہیں کہ آپ عمران خان سے ملاقات کر لیں، آپ میرے گھر آئیں، ایوان صدر میں آئیں۔ تو آرمی چیف شہباز شریف کو بتا کر جناب وہ عمران خان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، لیکن حکومت کی جانب سے کوئی تردید اور تصدیق سامنے نہیں آئی۔ تو عمران خان وہاں پر جا کر درخواست کرتے ہیں کہ باپ پارٹی اور ایم کیو ایم کو الگ کر دیا جائے، لیکن جنرل باجوہ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سارے کا سارا بیانیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کیونکہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ شہباز شریف جیسے پاکستان میں لینڈ کریں گے اور ایم کیو ایم اور باپ پارٹی حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہے، حکومت کا دھڑن تختہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ سارے کا سارا معاملہ انتہائی گھمبیر ہے۔ تو اسی صورتحال کے پیش نظر بلاول بھٹو جو کہ پاکستان کا امپورٹڈ فارن منسٹر ہیں، انہوں نے امریکہ میں بیٹھ کر اور انگلش میں جو کہ پوری دنیا کی اس وقت زینت بنا ہوا ہے، انہوں نے ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا اقوام متحدہ میں بلکہ یہ بیان دیا گیا ہے کہ آئی ایس آئی جو ہے وہ عمران خان کے سیاسی ونگ کے طور پر کام کر رہی ہے جو کہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، اور عمران خان اپنی مرضی کا آرمی چیف تقرر کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ معاملہ کیسے ہے کہ آئی ایس آئی عمران خان کے سیاسی ونگ کے طور پر کام کر رہی ہے؟ کیا یہاں پر ڈی جی آئی ایس پی آر کو غصہ آئے گا کہ جب عمران خان نے حب الوطنی کے اوپر بات کی تھی تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو بڑا غصہ تھا؟ اب ریاستی سطح کے اوپر اب ہماری ریاست آپ کو دہشت گرد کہہ رہی ہے، آپ کو سیاسی ونگ کے طور پر استعمال کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، کیا اب ڈی جی آئی ایس پی آر کو غصہ آئے گا؟ اب آ جائے گا جنرل باجوہ کو جو امریکہ کا دورہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ 29 ستمبر کو امریکہ کے دورے پر جا رہے ہیں۔ شہباز شریف واپس آئیں گے تو وہ جناب امریکہ کے دورے پر چلے جائیں گے اور وہاں پر امید ہے کہ وہ جو بائیڈن سے ملاقاتیں کریں، وہاں کی پینٹاگون سے، ان کے چیف سے ملاقاتیں کریں، سارا معاملہ سی آئی اے سے ملاقاتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک جانب تو نیا آرمی چیف کی تقرری اور نیا آرمی چیف کون ہوگا، اور یہاں پر عمران خان نے ایک بات کہی تھی کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری جو ہیں وہ امریکہ سے این او سی لے کر پاکستان میں نیا آرمی چیف کو اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ایئر اسپیس بھی پاکستان کی استعمال کی گئی اور دوبارہ سے یہ سارا معاملہ اٹھ رہا ہے۔ تو جنرل باجوہ کا مستقبل کیا ہوگا یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ تین ممالک میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ ان میں ایک امریکہ بھی ہے جو جنرل باجوہ کو یہ بتا رہا ہے، یہ ان کو کنونس کر رہا ہے کہ آپ ایکسٹینشن لے لیں، آپ دوبارہ سے پاکستان کے آرمی چیف رہیں، اور ایکسٹینشن جو ہے وہ 6 ماہ کے لیے ہو سکتی ہے۔ تو یہ بڑا اہم بنتا چلا جا رہا ہے کیونکہ اب شہباز شریف وطن واپس آ رہے ہیں اور وہ امریکہ سے بات کر کے پاکستان مسلم نواز جو ہے وہ بڑی توپ چیز سمجھ رہے ہیں کہ جناب اب ان کا اقتدار پکا ہو چکا ہے اور وہ اقتدار سے چپکے رہیں گے۔ امریکہ نے ان کو یقین دہانی کروا دی ہے۔ یاد رہے کہ نواز شریف جو ہیں وہ باراک اوباما سے ملاقات کرنے گئے تھے، دورے پر تھے، مریم نواز ان کے ہمراہ تھی، تو اس وقت انہوں نے پاکستان کی فوج کے خلاف وہاں پر مدد مانگی تھی اور ان کی حکومت کا دھڑن تختہ ہو گیا تھا۔ تو اب بالکل اسی طرح سے شہباز شریف جو ہیں وہ وطن واپس آ رہے ہیں اور وہاں پر پاک فوج کے خلاف جو زہر اگلا گیا ہے اور بلاول بھٹو نے جو زہر اگلا ہے تو پاک فوج کے خلاف اب کی بار بھی مدد مانگی گئی ہے۔ تو جناب اب ان کا دھڑن تختہ ہونے جا رہا ہے اور جنرل باجوہ امریکہ جا رہے ہیں، ایکسٹینشن کا یا ان کے مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، لازمی خیال رکھنا، لانے کے بعد پاکستان زندہ باد۔